अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान बचपन की महरूमियाँ। ये मैं आपको किसी की आप बीती सुना रही हूँ। बचपन सबका हंसता खेलता मासूम भोला भाला होना चाहिए। हर बच्चे को माँ बाप के साए तले पलना चाहिए और जवान होना चाहिए। मगर ये खुश नसीबी सबको नसीब नहीं होती। और ये जो आप बीती है कुछ ऐसे ही हालात से गुजरी। तो जिसकी ये आप बीती है उसकी ज़ुबानी सुनाती हूँ आपको। ये उसकी यादें हैं कि जब वो 6-7 साल की थी तो उसको याद है कि उसके माँ बाप आपस में बड़े अच्छे, बड़े प्यार और बड़े खुशगवार तरीके से रहते थे और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। उसके घर का माहौल बहुत खुशगवार था। उसका बाप इंजीनियर था और माँ जो थी वो नहायत खूबसूरत औरत थी और बहुत सलीकाश्वार थी। वो कहती है कि माँ सबको बहुत प्यार देती थी, सबको बहुत अटेंशन देती थी। वो लोग 7 बहन भाई थे। कहती है कि ये बड़ी उसको याद है। वो कहती है कि माँ ने बाकायदा रूटीन बनाई हुई थी कि सुबह उठ के इस वक्त नाश्ता करना है, फिर उसके बाद स्कूल जाना है, स्कूल से आके इस वक्त पढ़ाई करनी है, लंच करना है, खेलना कूदना है इस वक्त, और फिर उसके बाद शाम का सब ने इकट्ठे खाना खाना है, और फिर रात को माँ दूध में कॉम्प्लान डाल के सबको देती थी और फिर वो सब सो जाते थे। वो कहती है कि बाथरूम में सबके अलग अलग कप थे जिसमें उनकी टूथपेस्ट थी, उनका टूथब्रश था और सबके साथ एक ग्लास होता था। सबके अलग अलग तौलिए सजे होते थे। जब मौसम बदलते थे तो सबके कपड़े उस हिसाब से बनते थे। माँ ने अपने बच्चों को बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत अटेंशन दे के पाला था। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो उसको माँ बहुत अटेंशन देती थी, उसकी मर्ज़ी के खाने पकाती थी, उसको दवाइयाँ देती थी, उसका बहुत ख्याल करती थी जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता था। जब वो 9 साल की थी तो वो कहती है कि उसकी माँ को कैंसर हो गया और वो फौत हो गई। ना सिर्फ उनके बाप की बल्कि उन बच्चों की भी ज़िंदगी बदल गई। अब हुआ यूँ कि जब माँ फौत हुई तो बाप जो था वो, क्योंकि वो इंजीनियर थे, वो दूर कहीं काम करते थे, वो इतने सारे बच्चों को संभाल नहीं सकते थे कि वो काम पे जाएं कि बच्चों को संभालें। तो उन्होंने ये फैसला किया कि बच्चों को उनके दादी के घर छोड़ दिया जाए, जहाँ पे चचा चची ताया ताई सब रहते थे। भरा हुआ घर था, तो सब बच्चों का ख्याल कर लेंगे। बच्चों की दादी जो थी वो बड़ी सख्त तबीयत की थी। उसको यही याद है कि उसकी दादी बड़ी सख्त थी। दादी खुद दरमियाने से घर की थी, मगर उन्होंने अपने बेटों को खूब पढ़ाया था। बहू जो ये लेके आई थी, क्योंकि बेटा पढ़ा लिखा था इसलिए उनको ये रिश्ता मिला, और बहू जो थी वो अमीर घर की थी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उस ज़माने की सास बहू के सलीके को उन्होंने अमीर घर के चोंचले समझ के रिजेक्ट कर दिया। माँ फौत हो गई और बाप ने बच्चों दादी के घर पहुंचा दिया, तो दादी ने उनको ऐसे ही लिया जैसे बाकी सारे घर में लोग रहते हैं। अब ये बच्चे बहुत अटेंशन के आदी थे, वहाँ पे उनको कोई अटेंशन नहीं मिली। बाकी सबके भी अपने बच्चे थे, उन्होंने अपने बच्चों को ध्यान दिया और ये बच्चे उस घर में ऐसे ही रहने लग पड़े कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा लोग आके रहना शुरू हो जाते हैं। ये कहती है कि ये 9 साल की थी और ये बहुत बीमार हो गई, इसको बहुत बुखार चढ़ गया, और कहती है कि ये अम्मी अम्मी पुकार रही थी। लेकिन इसके कहती है वहीं पे चच्ची फिर रही थी, वहीं पे ताई फिर रही थी, वहीं पे, मगर किसी ने आके नहीं पूछा इस बच्चे को, ना किसी ने आके उसको प्यार किया ना कुछ। ये उसकी यादें हैं। कहती वहाँ पे अटेंशन किसी को क्या देनी, वहाँ पे तो खाने पीने का कोई सवाल नहीं, कोई इतनी निगलेक्ट हुए ये सारे कि चंद सालों बाद 2-3 साल जब गुजरे तो बाप ने देखा कि मेरे तो सारे बच्चों की सेहत ही ख़राब हो गई है। फिर उस वक्त उसने फिर जाके बच्चों के ननिहाल को कहा कि आप लोग मेरी मदद करें। वो लोग सारे खाते पीते लोग थे, काफ़ी सारे खाला मामू थे इनके। उन सारों ने, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इन बच्चों को ले लेते हैं। अब क्योंकि माशाल्लाह ये लोग 7 बहन भाई थे और उन तमाम लोगों के भी अपने बच्चे थे, उन सब ने कहा कि हम सारों को तो नहीं इकट्ठा ले सकते, हम एक एक बच्चा ले लेते हैं। अब आप ये देखें, माँ फौत हो गई, बाप बच्चों को रख नहीं सकता, उसने आके इधर छोड़ दिया और अब बहन भाई भी अलग अलग हो गए। इसको इसकी खाला ने पाल लिया। जो छोटा भाई था जिसको ये बहुत चाहती थी और जिसको बेसिकली आज भी बहुत याद करती है, वो भाई को एक और खाला ने पाल लिया जिसके अपने 2 बेटे उसी उम्र के थे। इसके मुताबिक जब इसकी खाला अपने बेटों को खिला रही होती थी तो उसका भाई भी बार बार मुंह खोलता था कि शायद उसके मुंह में भी नवाला दे, लेकिन खाला अपने जब बच्चों को खिला लेती थी तो उसके आगे रख देती थी कि लो तुम भी खा लो। इसकी अपनी ज़िंदगी में तो जो कमज़ोरियाँ हैं, इसकी सारी यादें इसके भाई के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं कि उसके भाई में इसको लगता है कि इसका भाई बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुआ था और ये उसका ख्याल नहीं कर सकी। इसके जो फादर थे जिन्होंने बच्चे लिए, उन सब के घर मनी ऑर्डर भेजते थे ताकि उनके बच्चों का पूरी तरह ख्याल किया जाए, उनको बच्चों का खर्चा उनके पैसों से उठाया जाए और किसी पे बोझ ना बने।
کہتی ہے کہ جیسے جب گرمیاں آنی، موسم بدلنا، تو لان کے نئے پرنٹ آنے، نئے نئے رنگ آنے، اور ساری اس کی کزنس نے اپنی ماؤں سے فرمائشیں کرنی کہ ہمیں اس رنگ کا جوڑا پہننا ہے، ہمیں اس رنگ کا جوڑا بنا دو. تو کہتی ہے کہ میرا بڑا دل کرتا تھا کہنے کو، لیکن کہتی ہے کہ میرے میں وہ ہمت نہیں ہوتی تھی. میرے میں وہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے میری بات کو اتنی امپورٹنس نہیں ملے گی. جب منی آرڈر نے آنا تو تب خالہ نے شاپنگ پہ لے کے جانا، تو تب پتہ نہیں وہ پرنٹ تھا کہ نہیں تھا یا رنگ ملے بھی کہ نہیں. کہتی بڑا دل چھوٹا ہوتا تھا کہ وہ سب بیگ پہن کے پھرتی تھیں اور یہ منی آرڈر کا ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ جب وہ آئے گا تو تب خالہ لے کے جائے گی. اس کے سارے بھائی پڑھ لکھ گئے، بہت اچھے عہدوں پہ بھی لگ گئے، ایک ڈاکٹر بھی بنا، بڑے اچھے سب کی پوزیشنز لگیں. لیکن جب شادیوں کا وقت آیا تو لڑکیوں کی تو فٹافٹ جلدی 15-16 سال کی عمر میں شادیاں کر دی گئیں، اور جو لڑکے جو تھے ان کے رشتوں پہ کوئی غور نہیں کیا گیا. کہ اپنے بچوں کی تو انہوں نے بہت دھیان سے شادیاں کی، دیکھ کے جوڑ ملا کے شادی کی. لیکن جہاں پہ اس کے بھائیوں کی بات آئی تو جو خاندان میں فالتو لڑکیاں تھیں جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، جن کا کوئی میچ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، انہوں نے وہاں پہ لڑکوں کو بیاہ دیا. اس کی بچپن کی ایک اور جو بہت زیادہ میموری ہے وہ اس بات کی ہے کہ لوگ گھر میں آ کے کہتے تھے کہ ہائے کتنے بدقسمت بچے ہیں. کہتی ان کی وہ باتیں سن کے ہمیں خود یقین ہو گیا تھا کہ ہم بہت بدقسمت بچے ہیں. اس کو اپنے چھوٹے بھائی کی ایک اور یاد بہت زیادہ ہے کہ خالہ نے کچھ میٹھا بنانا اور اپنے بچوں کو کھلانا. پرانا ہو جانا تو خالہ نے اس کو کہنا کہ لو تم کھا لو، تو کہتی میرا بھائی جلدی اس کو کھا لیا کرتا تھا. زندگی کا یہ پیریڈ جو ہے، یہ بے گھری جو ہے، یہ صرف 6-7 سال رہی، لیکن اس کا اثر ان تمام بہن بھائیوں پہ اتنا ہوا کہ ان تمام بچوں میں ایک سیڈنس ہے، بلکہ ڈپریشن کے مریض ہیں یہ سارے. بڑا بھائی بھی ڈپریشن سے فوت ہو گیا، بڑی بہن شدید ڈپریشن میں ہے، اس کو بھی ڈپریشن رہتی ہے. کہتی ہے دل میں اداسی رہتی ہے، کہتی ہے کہ کوئی کہیں دل نہیں لگتا، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، کہیں خوشی نہیں حاصل ہوتی، بس ایک اپنے ارد گرد میں اور اپنے گھر میں رہنے کو دل کرتا ہے. جو پرپز ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ یہ چیزیں انفارچونیٹلی روز ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ ایسی چیزیں روز ہوتی ہیں. جب ان کی ماں چلی جاتی ہے، ان کا باپ چلا جاتا ہے، تو ایسے حالات میں اور آپ کے پاس بچے رہنے آتے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیزیں ہیں جہاں پہ زندگی سنبھل سکے اور یہ تکلیف نہ، اتنی ڈپریشن اور اتنی محرومی نہ ہو سکے؟ بہت ساری چیزوں کو تو آپ نہیں کچھ کر سکتے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم ضرور کچھ کر سکتے ہیں. اس کہانی میں تو بدقسمتی یہ تھی کہ سارے بہن بھائی الگ الگ ہو گئے تھے. یہ بہت بہتر آپ بیتی ہوتی اگر سارے بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے. جو چند چیزیں جو بہت خیال کرنے والی ہیں کہ جب ایسی سچویشن ہو کہ بچے آپ کے پاس آ کے رہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ بچوں کا یہ چائلڈہڈ ٹراما کم سے کم ہو. کیونکہ ان کا گھر بار چلا گیا، ان کی ماں چلی گئی، باپ بھی ان کا چھوٹ گیا، اور وہ آپس میں بھی الگ الگ ہو گئے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے نمبر 1 اگر ہو سکے تو بچوں کو اکٹھا رکھا جائے. نمبر 2 کہ ان کے لیے ان کی اپنی اسپیس کریٹ کی جائے، کہ ان کا اپنا بیڈ رومز ہوں، ان کی اپنی ایک لیونگ ایریا ہو، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے ان کا چھوٹا سا ان کا اپنا گھر ہو جہاں پہ ان کو بتایا جائے کہ بچوں یہ تمہارا گھر ہے، یہاں پہ چھلانگے مارو، کھیلو کودو، جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے پچھلے گھر میں کرتے تھے، یہ تمہارا گھر ہے. نمبر 2 جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی اگر ہو سکے تو ان کی روٹین وہی رکھی جائے جو ان کی ماں باپ رکھتے تھے، جو ان کے اپنے گھر میں ہوتے تھے، جو ان کی ماں رکھتی تھی یا ان کا باپ رکھتا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے حالات سے بچے اپنے گھر سے جب کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنی سوچ سے اور اپنے سٹائل سے چیزیں کرنے لگ پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ رسپانسبلٹی اٹھائی ہے کسی بچے کو ایسے اپنے رکھنے کی، تو کوشش کیجئے کہ وہ جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پہ جو چیزیں وہ کر رہا تھا اس کو اسی روٹین میں رکھا جائے. اگر وہ میوزک سیکھ رہا تھا، اگر وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، اگر وہ فٹ بال کھیل رہا تھا، سوئمنگ کر رہا تھا، جو کچھ بھی کر رہا تھا، دوستوں کو وزٹ کرتا تھا، دوست اس کے تھے، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اس کے پرانی زندگی کی چیزیں اسی طرح سے رکھی جائیں تاکہ اس بچے کو لگے کہ وہ کوئی چیزیں وہ چل رہی ہیں، ساری چیزیں اس کی زندگی ختم ہو جائیں. ایک اور جو چیز بہت ضروری ہے کہ اب کیونکہ ماں نہیں رہی یا باپ نہیں رہا تو ہر کوئی اپنی سوچ سے بچوں پہ روپ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے. صرف ایک شخص ہو جو بچوں کا انچارج ہو. ہر ایک کو اس کے ماں باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت بچوں کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نئی روٹین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نئی چیزیں سکھانے پڑھانے کی تھوڑا ٹائم لگائیں. ایک دم سے ان کو نئی چیزوں میں ڈالنے کی، اپنی مرضی کی چیزوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو لگے کہ اب ہمارے سے زبردستی کی جا رہی ہے. ایسا بچہ خوفزدہ بہت ہوتا ہے، جس مرضی عمر کا ہو. جب اس کے حالات ایسے بدل جاتے ہیں تو وہ خوفزدہ بہت ہوتا ہے. کوشش کیجئے اس کے جو خوف ہے ان کو ایڈریس کریں، ان سے اس بچے سے بات کی جائے، اس کی سنی جائے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو کیا خوف ہے، ان کو سنیں
اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. بچوں کو پوچھیں کہ ان کا کھانے پینے کی ان کا اس گھر میں روٹین کیا تھی، اسی روٹین کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ وہ وہی کھانے جو ان کو پسند ہیں وہ کھانے بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو تھوڑی سی فیلنگ ہو کہ وہ اس گھر میں جہاں رہنے آئے ہیں وہاں پہ وہ دے آر ویلکمڈ، اور وہ اس فیملی کا حصہ بن رہے ہیں. اگر آپ کے اپنے بچے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ 2 بچے اور رہنے آ گئے ہیں، 4 بچے اور رہنے آ گئے ہیں، تو آپ ان بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش، ایک ٹیم بنا دیں کہ یہ سارے بچے اکٹھے ہیں، ان سارے بچوں کو اکٹھا کر دیں اور ان سارے بچوں کو ایک جیسی ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کریں، الگ الگ ٹریٹمنٹ نہ دیں. کوشش کریں کہ ان کو کرٹیسائز کم کریں، کیونکہ وہ آپ کی روٹین کے عادی نہیں ہیں، آپ کے گھر کے سلسلے کے، آپ کے گھر کے سسٹم کے عادی نہیں ہیں، آپ کے طریقے کے عادی نہیں ہیں. تو ان کو ہر بات پہ کرٹیسائز نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کو اور زیادہ لگے گا کہ وہ آپ کے گھر کا حصہ نہیں ہے. آہستہ ان کو ٹائم دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے گھر کا حصہ بن جائیں گے اور وہ آپ کے ہی طور طریقوں کو اپنا لیں گے. آپ کے جو رولز ہیں وہ ان کو ساتھ سیٹ ہو جائیں گے، لیکن ان پہ اگر آپ ایک دم ڈالیں گے تو ان کو لگے گا کہ ان کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے اور ان کا اپنا گھر تو چھوٹ گیا ہے، اور جہاں رہنے آئے ہیں ریزنٹمنٹ کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں گے. لوگوں کو ڈسکریج کریں. اگر کوئی آ کے کہتا ہے، کوئی آ کے ترس کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور تو ان لوگوں کو ڈسکریج کریں. پہلے سے لوگوں کو وارننگ دے دیں. اپنے گھر میں آ کے یہ نہیں کرنا کہ ہائے تمہارا ماں مر گئی، تمہارا باپ مر گیا، ہائے تمہارے ساتھ اب کیا ہو گیا، تم کتنے بد نصیب ہو، ایسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پہلے سے ان کو منع کر دیں. جو شخص ایسے حالات سے نہیں گزرا وہ سمجھ بھی نہیں سکتا. تو ہر وقت اگر وہ کسی بات پہ اپسیٹ ہے یا کسی بات پہ ناراض ہیں تو ان سے ہر وقت ان کے موڈ کی کویسچننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایسے یہ شکل بنانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، تم ایسی شکل ٹھیک کرو، تم اپنی یہ تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم رو کیوں رہے ہو، تم اس وقت یہ بنا کیوں رہے ہو، شکل کیوں بنا رہے ہو، تم اٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے کیوں ہو، تم ہنستے کیوں نہیں ہو، تم اداس شکل کیوں ہر وقت بنا کے بیٹھے رہتے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. یہ بھی نہ کریں کہ کوئی پیرنٹ فوت ہو گیا تو یہ سوچے کہ شاید اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو ان بچوں کو دکھ ہوگا. اس بچوں سے اس کے ماں باپ کی بات کریں. اس کا ماں کا ذکر کرنے سے یا باپ کا ذکر کرنے سے منع نہ کریں، کیونکہ اس کو لگے گا کہ میں اب اپنے ماں کی بات بھی نہیں کر سکتا اور وہ آپ کو ریزینٹ کرنے لگ پڑے گا. تو کوشش کریں کہ اس سے خوب اس کے ماں باپ کی بات کی جائے، ان کو اس کے ماں باپ کی اچھی باتیں سنائی جائیں، بتائی جائیں. آپ کو چاہے وہ پیرنٹ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، اٹس ناٹ اباؤٹ یو، اٹس اباؤٹ دیٹ چائلڈ. اور اس کے پیرنٹس کی یا اس کے لائف سٹائل کی یا اس کے گھر، اس کی جو لائف تھی اس گھر میں، اس کی کرٹیسزم سے پرہیز کریں. زندگی میں تو جو کچھ ہو گیا اس بچے کے ساتھ تو ہو ہی گیا، لیکن اگر ہم ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال کریں، چائلڈہڈ ٹرامے کو ہم جتنا کم کر سکیں کریں. یہ آپ بیتی سنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ ہم زندگی میں ارد گرد اپنے روز دیکھتے ہیں کہ کسی کا ماں چلی جاتی، کسی کا باپ چلا جاتا ہے. اور اگر ایسی سچویشن ہو اور آپ کہیں جانتے ہوں تو پلیز یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے کہ انجانے میں وہ کوئی غلطی نہ کریں. ان کی زندگی کی ہر سٹیج پہ امپورٹنس دیں، اور ان کے رشتے کرنے میں، ہر چیز کرنے میں فالتو بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کیجیے، بلکہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیجیے. تو ان کا چائلڈہڈ ٹراما بہت کم ہو جائے گا. اگر آپ جانتے ہیں کسی کو تو پلیز ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے، تاکہ جن لوگوں کے پاس وہ بچے رہنے آئے ہیں وہ ان کی نیت تو اچھی ہے مگر انجانے میں کئی دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کی ساری زندگی ایک چائلڈہڈ ٹراما بن جاتی ہے. اور بڑے جنہوں نے پالا ہوتا ہے ان کو اپنی طرف سے بڑی نیکی کی ہوتی ہے، اور نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے. کوشش کیجیے کہ ایسے بچوں کو جتنا پیار دے سکتے ہیں دیجیے. ہمارے تو اسلام میں بھی یہی ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اس کی کتنا بڑا درجہ ہے. اس نیکی کو پوری طرح کرنے کے لیے ان چند باتوں کا ضرور خیال کیجیے، اور ہو سکے تو ان بچوں کی کاؤنسلنگ ضرور کروائیے، اور خود بھی معلوم کیجیے، پروفیشنل ہیلپ لیجیے کہ ایسی سچویشن میں اپنے بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اللہ ہم سب کی مدد کرے اور ہم سب کو اس طرح کی پریشانیوں سے بچائے، اور اگر ہو تو اللہ ہم سب کو ان کو بہترین طریقے سے ہینڈل کرنے کی، خوش اسلوبی سے نبھانے کی ہمت دے. اللہ حافظ.